बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अच्छा, आज हम बात करेंगे हमारे सिलेबस में जो कुरान करीम की आयतें हैं, जो वर्सेस हैं, उनके बारे में। सबसे पहले तो ये समझ लें कि हमारे पास सिलेबस में तकरीबन 15 आयतें हैं, और उन 15 आयतों में से हमारे पास तीन मेन थीम्स हैं। सबसे पहला जो है वो अल्लाह इन हिमसेल्फ है, यानी कि अल्लाह ताला के बारे में 5 आयतें हमारी अल्लाह ताला के बारे में। फिर उसके बाद अल्लाह's मैसेंजर्स हैं, यानी अल्लाह ताला के नबियों के बारे में 5 आयतें दी गई हैं सिलेबस में। और फिर उसके बाद अल्लाह's रिलेशनशिप विद द क्रिएटेड वर्ल्ड, ये हमारे पास एक मेन थीम है जिस पर हमें 5 आयतें मिली हैं। ठीक है, तो इस तरीके से 15 आयतें टोटल हमारे सिलेबस में हैं, जिनमें से सबसे पहली आयत आयतुल कुर्सी है। ठीक है, अब आयतुल कुर्सी का आपको हमें करना क्या होता है कि हमारे पास जो भी वर्स होती है, जब वो एक पेपर में आती है, तो उसके अंदर दो बातें हमसे पूछी गई होती हैं, एक उसका मेन थीम और एक उसकी इम्पोर्टेंस। तो सबसे पहले तो जिस चीज़ को हमें समझना बहुत ज़रूरी है वो है आयत का तर्जुमा। ठीक है, अगर आपको ट्रांसलेशन अच्छे तरीके से आपको समझ में आ जाएगी, तो आपके लिए मेन थीम निकालना भी आसान हो जाएगा ट्रांसलेशन के ज़रिए से। और आप उसको ज़ाहिर है कि उसकी इम्पोर्टेंस, यानी वो जो मेन थीम है उसकी इम्पोर्टेंस क्या है, इस पे भी आप फिर बात कर सकेंगे। तो चलिए सबसे पहले आयत को देख लेते हैं। अल्लाहु ला इलाहा इल्लाहु, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अल्लाहु ला इलाहा इल्लाहु, यहाँ पे देखें, अल्लाह, देयर इज़ नो गॉड बट ही। ठीक है, इलाहा का मतलब है गॉड। और अल हई अल कय्यूम, अल हई का तर्जुमा है द लिविंग। अल कय्यूम का मतलब है सेल्फ सब्सिस्टिंग। ठीक है, यानी कि अल्लाह ताला जो है वो अपने अल हई का मतलब तो आपको समझ में आ गया कि वो लिविंग है, खुद से ज़िंदा है। और कय्यूम का मतलब है कि वो अपने जो सेल्फ सब्सिस्टिंग है, यानी कि वो खुद भी अपने आप को अल्लाह ताला ने, यानी कि अल्लाह ताला ने संभाला है और दूसरों को भी संभालते हैं। ऐसा नहीं है कि अल्लाह कोई और दूसरी ज़ात ऐसी हो जो अल्लाह ताला को संभाले, और वो अल्लाह ताला इटर्नल है। ला ताखुदुहु सिनतुन, सिनतुन कहते हैं हल्की सी जो ऊँघ होती है उसको, स्लम्बर। और वला नौम, नौम स्लीप को कहते हैं। ठीक है, लहू मा फिस समावाति व मा फिल अर्ज़, जो कुछ भी आसमानों और ज़मीनों में है वो अल्लाह ताला के लिए है। तो समावात हेवंस हो गए, और अर्ज़ अर्थ हो गई। मन ज़ल्लज़ी यशफ़अउ इंदहु इल्ला बिइज़्निही, इसका मफ़हूम ये है कि कोई अल्लाह ताला से उसकी मर्ज़ी के बगैर किसी के बारे में बात नहीं कर सकता, कोई शिफ़ाअत और सिफ़ारिश नहीं कर सकता। तो यशफ़अउ का यहाँ पे जो तर्जुमा है वो इंटरसीड है। ठीक है? हाँ, लेकिन अल्लाह ताला अगर किसी को परमिट कर दे, इल्ला बिइज़्नी, यानी अल्लाह ताला किसी को इजाज़त दे दे तो वो कर सकता है। ही नोज़ व्हाट इज़ बिफोर देम यअलमु मा बैन अयदीहिम, यअलमु का मतलब है जानना। अल्लाह ताला जानता है जो भी उनके सामने है, यानी लोगों के सामने है। व मा खल्फ़हुम, और जो खल्फ़ यानी बिहाइंड है। ठीक है? वला युहीतूना बिशैइन मिन इल्मिही इल्ला बिमा शा, और जो लोग हैं या इंसान हैं या मखलूक़ात हैं, वो अल्लाह ताला के नॉलेज को, अल्लाह ताला के इल्म को, उसका इहाता नहीं कर सकते, उसको कम्पास नहीं कर सकते, यानी उसका इहाता नहीं कर सकते कि अल्लाह ताला का जो इल्म है वो अनलिमिटेड है, ज़ाहिर है। हम उसको, उसका इहाता नहीं कर सकते, हम उसको समझ नहीं सकते पूरा। और वसिअ कुर्सियुहु अस्समावाति वल अर्ज़, और यहाँ पे कुर्सी का तर्जुमा इन्होंने थ्रोन से किया है, अर्श। ठीक है? तो जो अल्लाह ताला का अर्श है वो आसमानों और ज़मीनों को एक्सटेंड करता है, वो उसके उन सब के ऊपर है, उन सबसे ज़्यादा बड़ा है। और वला यऊदुहु हिफ्ज़ुहुमा का मतलब ये है कि अल्लाह ताला के ऊपर कोई इनकी हिफ़ाज़त, यानी मखलूक़ात की हिफ़ाज़त जो है वो मुश्किल नहीं है। अल्लाह ताला को ये चीज़ जो है वो तंग नहीं करती, यानी कि अल्लाह ताला को ये चीज़ जो है अल्लाह ताला पे भारी नहीं है। ठीक है? और वहुवल अलिय्युल अज़ीम, अल्लाह ताला के बारे में बता रहे हैं कि अल्लाह ताला जो है अल अली है, यानी मोस्ट हाई है, और अल अज़ीम है, यानी सुप्रीम है। ठीक है? ये तो हमारा तर्जुमा हो गया। अब हम देखते हैं कि हमें यहाँ पे
جو وہ ہے اس کی جو مین تھیم ہے وہ کیا ہے، اس پہ ہم تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ آیت الکرسی کی تو سب سے پہلی بات تو یہ ہو گئی کہ آیت الکرسی میں اللہ تعالیٰ نے جو بات کی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی پرفیکشن کی بات کی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات پرفیکٹ ہے، اونرشپ کی بات کی ہے، ماسٹری کی بات کی ہے، نالج اور ایبسولوٹ رول کی بات کی ہے، ٹھیک ہے؟ یہ وہ چیزیں ہیں جو اللہ تعالیٰ کے بارے میں اس آیت میں ہمیں بنیادی طور پر، اگر ہم اس پوری آیت کا خلاصہ نکالیں تو آپ کو یہ اس طریقے کی یہ تقریباً کچھ 4-5 چیزیں ہیں جو اس آیت کے اندر بتائی گئی ہیں، تو یہ اس کا تقریباً مین تھیم ہے۔ اور ہم یہ مانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو ایز اے کریٹر اور چیریشر اور سسٹینر اس آیت میں بتایا گیا ہے کہ لوگوں کو پیدا بھی اللہ تعالیٰ نے کیا، اللہ تعالیٰ ان کو رزق بھی دیتے ہیں، ان کی ساری چیزوں کا جتنی بھی جو ان کی نیڈز ہیں ان کا خیال رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ونس یعنی توحید پہ بات ہوئی، لا الہ الا ہو، آپ نے دیکھ لیا کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، اللہ تعالیٰ کی توحید پر بات ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ کی القیوم ہے، اٹرنل ہیں، ہمیشہ رہنے والے ہیں، ہمیشہ سے ہمیشہ رہیں گے، اور انڈیپینڈنٹ ہے آف ایوری تھنگ، یعنی اللہ تعالیٰ کو کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ اور جو انسانوں کے اندر جو کمزوریاں ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ کے اندر وہ نہیں ہے، جیسے کہ اس میں بتایا کہ انسان جو ہے وہ سلیپ کا محتاج ہوتا ہے، سونے کا محتاج ہوتا ہے یا ریسٹ کا محتاج ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کے اندر وہ نہیں ہے۔ یہ سورہ اخلاص کی آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ کا نہ کوئی بیٹا ہے، نہ کوئی مطلب اس کی کوئی اولاد ہے، اور نہ وہ اللہ تعالیٰ کسی کی اولاد ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ آپ اس کو ایز اے ریفرنس ہم اس کو یوز کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اگلی بات یہ ہے کہ زمین اور آسمان کے مالک اللہ تعالیٰ ہیں، یہ اس کا ایک تھیم ہے، اس کے اندر ایک بات یہ بتائی گئی ہے، اور جو جتنی بھی کریشنز ہیں، جتنی بھی مخلوقات ہیں وہ اللہ تعالیٰ پہ ڈپینڈ کرتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ کسی کے محتاج نہیں ہے۔ نالج کی اگر ہم بات کریں اللہ تعالیٰ کی، تو پریزنٹ، پاسٹ اور فیوچر، یہ سارے کا سارا علم اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ اگر ہم یہ بات کریں کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہماری بات تھی کہ اللہ تعالیٰ کی کرسی، اللہ تعالیٰ کا عرش جو ہے اس نے آسمان اور زمین کو گھیرا ہوا ہے، وہ اتنا بڑا ہے، تو اس سے ہمیں یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ڈومین سے، اللہ تعالیٰ کی قدرت اور اس کی طاقت سے کوئی بھی چیز باہر نہیں ہے، اس لیے کہ وہ خالق ہے ان سب چیزوں کا۔ اچھا، یہ جو بات ہے منزل الذی یشفع عندہ سے جو بات ہمیں سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ آ، کوئی ایسا نہیں کر سکتا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے پاس جا کے سفارش کرے کسی کی، دوسرے کے بارے میں کوئی بات کرے اور اللہ تعالیٰ کے اوپر وہ دباؤ ڈال کے اپنا کام کروا لے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ ہاں، شفاعت ہو سکتی ہے، کوئی کسی کی سفارش کر سکتا ہے، لیکن وہ اسی وقت کر سکتا ہے جب کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو اس کی اجازت دی گئی ہو، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت فرمائیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہوگی کہ اب آپ شفاعت کریں تو وہ شفاعت کریں گے۔ اچھا، اب ہم اس کی امپورٹنس پہ بات کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ آپ کو ایک پیراگراف اس کی امپورٹنس پہ لکھنا ہوتا ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہو گئی کہ مسلمانوں کو اس کے لیے یہ آیت اس وجہ سے امپورٹنٹ ہے کہ اس میں مسلمانوں کو یہ بات سمجھائی گئی ہے کہ آپ کو صرف عبادت اللہ تعالیٰ کی کرنی ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا علم جب اتنا محیط ہے، اتنا زیادہ ہے، تو مسلمانوں کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ان کی جو بھی ایکٹیویٹیز ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو دیکھ بھی رہے ہیں اور سن بھی رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور جب یہ بات ہوئی کہ اللہ تعالیٰ کی کنگڈم اور اللہ تعالیٰ کی بادشاہت اور اللہ تعالیٰ کا کنٹرول، تو اس سے مسلمانوں کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور پاور کے سامنے، کسی اور قوت کے سامنے مسلمانوں کو جھکنا نہیں چاہیے۔ اسی طریقے سے اس کی ایک امپورٹنس یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں، یعنی آیت الکرسی کے بارے میں یہ فرمایا کہ اس کو جو پڑھتا ہے اس کی حفاظت کی جاتی ہے، تو یہ ایز اے پریئر بھی یہ مسلمانوں کے لیے امپورٹنٹ ہے، یعنی بطور دعا کہ آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ وہ آیت الکرسی کو پڑھا کرتے تھے سونے سے پہلے، تو یہ اس لیے بھی امپورٹنٹ ہے، رات کو فرشتے اللہ تعالیٰ مقرر فرما دیتے ہیں جو حفاظت کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے آ، نمازوں کے بعد بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آیت الکرسی کو پڑھنا ثابت ہے۔ تو نمازوں کے بعد ایک روایت ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھ لیتا ہے تو اس کو جنت میں جانے سے کوئی چیز نہیں روک سکتی مگر موت کے، یعنی وہ جیسے ہی مرے گا وہ جنت میں جائے گا۔ اور پھر یہ ایک بات اور یہ امپورٹنٹ ہے کہ جتنے بھی مسلمان ہیں، جتنے بھی انسان ہیں، ان سب کو چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی
اتھارٹی کے سامنے مطلب اپنی گردن کو جھکا دیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ جو جتنے آسمان ہیں اور زمین ہے اور چاند سورج وغیرہ جتنی بھی چیزیں ہیں، یہ سب اللہ تعالیٰ کی مرضی کے تابع ہیں، سب اللہ تعالیٰ کی مرضی کے آگے جھکتے ہیں. اچھا، اب ہماری اگلی آیت ہے بدیع السماواتی والارض. یہ سورہ انعام کی آیت نمبر 101 سے آیت نمبر 103 تک ہے. ٹھیک ہے. اور اس کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، وہ اس کا بھی ظاہر ہے مین تھیم وہی ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات. تو اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ بدیع السماواتی والارض ہیں، یعنی جو اوریجن ہے آسمان اور زمین کا، اور اس کو بغیر کسی نمونے کے، بغیر کسی مثال کے اللہ تعالیٰ پیدا کرنے والے. اور انا یکون لہو ولدن، ولدن کہتے ہیں سن کو، بیٹے کو. ٹھیک ہے. اور صاحبتن کہتے ہیں زوجہ کو، یعنی کہ بیوی کو. ٹھیک ہے. تو جب اللہ تعالیٰ کی بیوی نہیں ہے تو اس کا بیٹا کیسے ہو سکتا ہے، یعنی اس کا یہ بنیادی مفہوم ہے. ٹھیک ہے. اور اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو پیدا کیا ہے، تو اللہ تعالیٰ کو اس کی نالج بھی ہے. اور اس کے بعد کہہ رہے ہیں کہ ذالکم اللہ ربکم، وہ اللہ تعالیٰ تمہارا رب ہے. ٹھیک ہے. لا الہ الا ہو، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. خالق کل شیء، وہ ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے. فاعبدوہ، لہٰذا تم اسی کی عبادت کرو. اور وہ علی کل شیء وکیل، اور اسی کے پاس یہ طاقت ہے ہر چیز کا کنٹرول، اور ہر سارے کاموں کا جو کنٹرول ہے وہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے. ہر کام کو کرنے والا وہی ہے. آگے یہ فرما رہے ہیں آیت نمبر 103 میں کہ کوئی بھی آنکھ اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھ سکتی. ابصار کہتے ہیں آنکھ کو. ٹھیک ہے. تو کوئی بھی ویژن، کوئی بھی آنکھ اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھ سکتی. وہو یدرک الابصار، لیکن اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آنکھوں کو، یعنی کہ ویژن کو دیکھ سکتا ہے. ہماری جو بھی ہم جہاں پہ دیکھ رہے ہیں، جو بھی ہم سوچ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کو یہ پتہ ہے. وہو اللطیف، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ابو آل کمپریہنشنز ہیں، یعنی کہ انسانوں کو سمجھ یعنی کہ نظر نہیں آتے، اور اللہ تعالیٰ کی پوری حقیقت کو سمجھنا ممکن نہیں ہے. الخبیر، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ویل اکوینٹڈ ہے ساری چیزوں سے، یعنی ان کو ساری چیزوں کا، ساری باتوں کا پتہ ہے. اب ہم اس کی مین تھیم دیکھ لیتے ہیں. اس میں جو سب سے پہلی بات ہے بدیع السماواتی والارض، اوریجنیٹر کے بارے میں. اللہ تعالیٰ کو اوریجنیٹر کہا گیا ہے. اوریجنیٹر کا مطلب یہ ہے کہ جس نے جو چیزوں کو بالکل اسٹارٹ سے، بالکل شروع سے پیدا کر سکتا ہے. کوئی ماڈل اس کے پاس نہیں ہے، کوئی پیٹرن اس کے پاس نہیں ہے، اس کے بغیر وہ پیدا کرنے پر قادر ہے، یعنی وہ بالکل اوریجن سے، بالکل شروع سے پیدا کرتا ہے. دوسری بات اس کے اندر جو امپورٹنٹ ہے مین تھیم کے حوالے سے، وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ میچ لیس ہے. میچ لیس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی میچ نہیں ہے. ظاہر ہے جو انسان کی بیوی ہوتی ہے، وہ اس کی جو نسل ہوتی ہے، کوئی بھی جاندار ہو، یعنی اگر انسان ہے تو انسانوں میں سے ہی اس کی بیوی ہوگی. اگر کوئی اور مخلوق ہے، مثال کے طور پہ کوئی گائے ہے، کوئی یا جو ہے وہ کوئی کتے بلی، جو بھی چیزیں ہیں، ان کی جو فیمیل ہوتی ہے وہ انہی کی نسل سے ہوتی ہے. لیکن اللہ تعالیٰ جب چونکہ میچ لیس ہیں، ان کے جیسا کوئی ہے ہی نہیں، تو اللہ تعالیٰ کی جیسی بیوی کیسی ہوگی، اور جب بیوی نہیں ہوگی تو بیٹا کیسے ہوگا. یہ اس میں ایک کانسیپٹ دیا گیا ہے. انسان کی جتنی بھی ایٹریبیوٹس ہیں، اللہ تعالیٰ ان سے فری ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کے اوپر، اللہ تعالیٰ ان سے غنی ہے، مستغنی ہے. جیسے انسان کو ضرورت ہوتی ہے چلڈرن کی، اس کی خواہش ہوتی ہے کہ اس کے بچے ہوں، اس کی بیوی ہو، اللہ تعالیٰ ان سے مستغنی ہے. یہ قرآن کی آیت ہے لیسا کمثلہ شیء، سورہ شورى کی. تو اس میں یعنی کہ اللہ تعالیٰ جیسا کوئی بھی نہیں ہے. یہ آپ ایز اے ریفرنس اس میں یوز کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ کنٹرولر ہیں. وکیل کا یہاں پہ وہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہیں، جو آیا تھا وہ علی کل شیء وکیل. تو ہر کام کو کرنے پر اللہ تعالیٰ قادر ہیں، ہر کام کو وہ ڈسپوز کرتے ہیں. یہ اس کا وہ ہے. اور لا تدرک الابصار کا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان پرسیویبل ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات کی حقیقت تک کوئی بھی نہیں پہنچ سکتا. ہماری آنکھیں اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھ سکتی. اور البتہ ایسا ہے کہ ہمارے جو انٹینشنز ہیں وہ اللہ تعالیٰ کو معلوم ہوتے ہیں. وہ ساری باتیں اللہ تعالیٰ کو پتہ ہوتی ہیں. اللہ تعالیٰ خبر رکھنے والے ہیں. الخبیر سے ہم نے یہ نکالا. اچھا، لطیف کے اندر دو باتیں ہیں. ایک بات تو لطیف کے اندر جو پہلے ہم نے پڑھی کہ اللہ تعالیٰ کو کوئی کمپریہنڈ نہیں کر سکتا، سمجھ نہیں سکتا. لیکن ایک بات اس کے اندر یہ بھی امپورٹنٹ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ جو بہت زیادہ ایسی چیزیں
کہ جو سٹل ہوتی ہیں، یعنی آسانی سے سمجھ بھی نہیں آ سکتی، اللہ تعالیٰ کو وہ بھی پتہ ہوتی ہیں۔ اللطیف الخبیر کا مطلب یہ ہو گیا کہ خبر رکھنے والے تو اور بھی بہت سارے ہو سکتے ہیں کہ جن کو چیزوں کے بارے میں پتہ ہو، لیکن اللہ تعالیٰ کو بہت ساری ایسی چیزیں جو سٹل ہوتی ہیں، جو آسانی سے انسان کے ذہن میں نہیں آ سکتی یا کسی اور مخلوق کو نہیں سمجھ میں آ سکتی، اللہ تعالیٰ کو وہ بھی پتہ ہوتی ہیں۔ اور سورہ لقمان کو آپ ایز اے ریفرنس یوز کر سکتے ہیں۔ حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو یہ نصیحت کی تھی کہ دیکھو بیٹا، اگر جو جو بھی چیزیں آسمانوں اور زمینوں میں ہیں، اگر چاہے وہ ایک چھوٹا سا ذرہ ہو، ٹھیک ہے، چاہے وہ ایک رائی کے دانے کے برابر مسٹرڈ سیڈ ہو، اگر وہ دنیا میں کہیں بھی پڑا ہوا ہو، آسمانوں میں، زمینوں میں، چٹانوں میں، سمندروں میں، کہیں بھی ہو، اور اللہ تعالیٰ کو اس بات پر قدرت ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اس کی جگہ پتہ ہے، اللہ تعالیٰ اس بات پہ قادر ہے کہ وہ اس کو لے کر آ جائیں۔ تو تم یعنی ظاہر ہے جب یہ بات ہے تو تم کیسے یہ سوچ سکتے ہو کہ انسان کے اعمال کا اللہ تعالیٰ کو پتہ نہیں ہو؟ تو سٹل جو چیزیں ہوتی ہیں جو لوگوں کو سمجھ میں نہیں آ سکتی عام طور پہ آسانی سے، اللہ تعالیٰ ان کو بھی اللہ تعالیٰ کے علم میں وہ ہوتی ہیں۔ اگر ہم اس کی بات کریں، اس پیسج کی امپورٹنس کی، تو ہم یہ دیکھیں گے کہ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہر چیز اللہ تعالیٰ کی جو لارڈشپ ہے اس کے اندر آتی ہے۔ تو مسلمانوں کو چاہیے کہ جتنی بھی ان کی جو نیڈز ہیں اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ہی الٹیمیٹ اتھارٹی ہے۔ ٹھیک ہے، اگلی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک اکیلے رب ہیں، ان کے علاوہ کوئی اور رب نہیں ہے، لہٰذا مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ ان کی ہی عبادت کریں، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کریں۔ اسی طریقے سے یہ بات بھی اس سے سمجھ میں آنی چاہیے، یہ بات یہ جو آیت ہے یہ اس لیے بھی امپورٹنٹ ہے کہ اگر کوئی شخص اللہ تعالیٰ کے ساتھ، کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں نعوذ باللہ یہ یقین رکھتا ہے، عقیدہ رکھتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی کوئی بیوی ہے یا اس کے کوئی بچے ہیں، تو یہ بھی ایک طرح کا شرک ہے، اور اس سے بھی انسان کو، مسلمانوں کو بچنا چاہیے۔ اسی طریقے سے ایک بات یہ امپورٹنٹ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں یہ فرمایا ہے کہ تم، اللہ تعالیٰ ہر وقت تمہارے ساتھ ہے، اور اس آیت میں بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ساری باتوں کی خبر ہے۔ تو اس سے یہ بھی سمجھ لینا چاہیے کہ انسان کوئی بھی ایسا گناہ یا کوئی بھی ایسا ظلم جو دوسروں پر کرتا ہے، تو اس کو اس بارے میں احتیاط کرنی چاہیے، دوسروں کے ساتھ زیادتی کرنا یا کوئی گناہ کرنا، اس میں یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کو پتہ نہیں چلے گا۔ اگلی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو نالج ہے، ہماری جو نالج ہے، ہمارا جو علم ہے، وہ بس اتنا ہی ہے جتنا اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کیا گیا ہے۔ ہر انسان کو ایک اللہ تعالیٰ نے اپنی مرضی کے حساب سے اس کو علم دیا ہے۔ تو ہمارا نالج صرف، ہمارا علم جو ہے وہ صرف اتنا ہے جتنا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے، اور اس سے زیادہ علم ہمارے پاس نہیں ہے۔ اگلی بات یہ ہے کہ جتنی بھی دنیا کے اندر چیزیں ہیں، وہ اللہ تعالیٰ ان کو جانتے ہیں، اور ان چیزوں کی جو بھی ریکوائرمنٹس ہیں، ان کی جو بھی نیڈز ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو پورا کرتے ہیں، چاہے وہ انسان ہوں یا جانور ہوں یا کیڑے مکوڑے ہوں، جو بھی ہوں، اللہ تعالیٰ ان کی نیڈز کو پورا کرتے ہیں۔ اور ایک بات اس کے اندر امپورٹنٹ یہ ہے کہ جو ہمارا ویژن ہے، جو ہماری نظر ہے، جو ہماری آنکھ ہے، وہ لمیٹڈ ہے، ٹھیک ہے، وہ ایک لمٹ تک دیکھ سکتی ہے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ لمٹ لیس ہے، لامحدود ہے۔ تو ہماری آنکھ جو ہے وہ ایک محدود چیز ہے، وہ لامحدود چیز یعنی اللہ تعالیٰ کو آ، نہیں دیکھ سکتی، ٹھیک ہے۔ لیکن ایک حدیث ہے جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، جس میں انہوں نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو ہماری آنکھیں دیکھ سکیں گی قیامت کے دن، اللہ تعالیٰ کی زیارت ہوگی، اللہ تعالیٰ اپنے کچھ بندوں کو جو جنت میں ہوں گے، اللہ تعالیٰ ان کو اپنی زیارت کروائیں گے۔ تو یہ اس آیت کی امپورٹنس پہ ہماری بات ہوگی، ٹھیک ہے۔ تو اب ہمیں جو کام کرنا ہوتا ہے وہ یہ کرنا ہوتا ہے، جب یعنی کوشچن میں جب ہمارے پاس پیپر آتا ہے تو اس میں ہمارے پاس جو آیت ہوتی ہے اس میں ایک تھیم ہوتا ہے، صحیح ہے، تھیم پہ ہم لکھتے ہیں کچھ تقریباً ایک پیراگراف لکھتے ہیں، 80 to 100 ورڈز لکھ رہے ہوتے ہیں، اور ایک جو ہے وہ امپورٹنس پہ لکھتے ہیں۔ تو یہ جو مٹیریل ہے جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا، اس کے اندر انشاءاللہ اتنا کچھ ہے کہ اتنے سارے انشاءاللہ آپ نے دیکھا ہوگا یقیناً کہ آئیڈیاز ہیں کہ آپ بہت آسانی سے ایک بہت اچھا اور بہت زبردست قسم کا پیراگراف
اس کے ساتھ कंपोज़ कर सकते हैं विद रेफरेंसेस। तो इसमें जैसे ये वाली जो हदीस है कि अल्लाह ताला को हम आखिरत में देख सकेंगे, ये हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से मरवी है। तो ये एक रेफ़रेंस है, ये वाली जो आयत है, ये कुरान की आयत है, उसका तर्जुमा है। तो इस तरीक़े से हम इसको देख सकते हैं। अगर आप इसकी इस तरीक़े से प्रैक्टिस करेंगे, ये जो आइडियाज़ हैं, ये जो बातें इन स्लाइड्स में हैं, अगर आप इनको लिखते हैं और तो इंशाअल्लाह बहुत आसानी के साथ आप 80 टू 100 वर्ड्स का आप एक अच्छा-सा पैराग्राफ कंपोज़ कर सकेंगे इंशाअल्लाह।